अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, ये मक्का और ताइफ का रोड है और हम आपको लेके चल रहे हैं खाने काबा की तरफ और वहाँ पे चल के जुमा की नमाज अदा करते हैं। तो आइए चलें हमारे साथ और हम आपको दिखलाते हैं मक्का में खाने काबा की रौनक और उसकी अज़मत और वहाँ पे ज़ायरीन और मोतमिरीन की भीड़ कि कितना रश है और वहाँ पे किस तरह से कैसे क्या किया जाए जो उम्रा करते वक्त हमारे लिए आसानी पैदा हो। तो ये सब चीज़ें आइए चलते हैं और हम आपको दिखलाते हैं। तो नाज़रीन, आज जुमा का दिन है, इसलिए सबसे पहले हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे, क्योंकि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और ख़ास तौर से जुमा के दिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजे, क्योंकि हम जो दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजेंगे, इस एक दरूद से हमें 10 सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 10 रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होंगी। तो हम सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना व सय्यिदिना व शफ़ीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हम दरूद भेजते हैं, इसकी वजह से हमें जो सवाब मिलता है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ साथ एक तरह से हमारी इज़्ज़त में और हमारे शरफ़ में भी इजाफ़ा होता है। गौर करने का मुकाम है कि हम जो दरूद भेजते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते पहुँचाते हैं, और कितनी ही अज़मत और शर्फ़ की बात है कि हमारे इस दरूद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुँचता है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस दरूद का जवाब देते हैं। और एक उम्मती के तौर पर हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरूद पर जवाब दें। तो हमें जितना भी हो सके हम कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और ख़ास तौर से जुमा के दिन इसका एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि आप जुलूस निकाल लें, आप रैली निकाल लें, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत यह है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई तालीमात पर अमल करें, उस पर चलें। यही आपकी सच्ची मोहब्बत का इजहार है, ना कि जलसे जुलूस निकाल करके उसके बाद फिर खामोश हो जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ना करें। अभी मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ ये अजीज़िया का रास्ता है जो सीधे खाने काबा की तरफ लेके जाएगा, और आप देख रहे हैं जगह जगह पोल पे झंडे लगे हुए हैं। ये इसलिए लगाया गया है कि ये मुहर्रम के या रबीउल अव्वल के जुलूस नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि रबीउल अव्वल के जुलूस की मुनासबत से वहाँ पे झंडे लगाए जाते हैं और वहाँ पे रबीउल अव्वल मनाया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो झंडे लगाए गए हैं, चूँकि इनका नेशनल डे है, उसी की मुनासबत से यहाँ पे झंडे वगैरह सब लगाए गए हैं। और ये जो झंडे हैं ये सऊदी गवर्नमेंट का अपना सरकारी झंडा है जो लगाया गया है। तो नाज़रीन, अब मैं हरम में पहुँच चुका हूँ और आप देखें माशाअल्लाह तबारकल्लाह ज़ायरीन और मोतमिरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की तरफ खींचे जा रहे हैं। और इधर गाड़ियां हैं जो यहाँ पे आने वाले लोगों को उतार के फिर वापस मुड़ जाती हैं अजीज़िया की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर की इस रौनक को और मक्का मुकर्रमा की इस अज़मत को बहाल रखे। जब तक ये दुनिया कायम रहे तब तक यहाँ की रौनक और यहाँ की खूबसूरती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम व दायम रखे।
اور ادھر دیکھیں یہ خانہ کعبہ کے باہر کا صحن کا حصہ ہے، اور یہاں پہ جو چہل پہل ہے، چونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کی مناسبت کی وجہ سے بھی کافی بھیڑ ہے، اور ابھی لوگوں کو جو احرام نہیں پہنے ہوئے ہیں ان کو اوپر جانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں، نیچے نہیں، یعنی نیچے والے فلور پہ نہیں جانے دیتے ہیں، اور نہ ہی مطاف میں، بلکہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ سیدھے سیکنڈ فلور پہ آپ چلے جائیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ اپنے گھر کی اس رونق عظمت کو برقرار رکھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطاف میں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کافی دھوپ ہے اور دھوپ کے ساتھ ساتھ بھیڑ بھی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ بھی فیملی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، تو پھر ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ دھوپ میں یعنی دن میں نہ آئیں، رات کے وقت آئیں، اور اگر دن میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اپنے ساتھ چھتری رکھیں، اور ایسی ہی اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں مطاف میں جمعہ کی نماز ادا کروں، تو پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی بھی رکھیں اور پانی کے ساتھ ساتھ چھتری بھی رکھیں، تاکہ آپ گرمی کی شدت اور اس کی تپش سے بچ سکیں، اور اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ اور ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، وہ گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر احرام کے کپڑے کو رکھ لیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو احرام کی حالت میں آپ کو سر نہیں ڈھانپنا ہے، سر کھلا ہوا رکھنا ہے، تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ چھتری کا استعمال کریں، اور اگر یہ لوگ جان بوجھ کر کے اپنے سر کو ڈھانپ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر فدیہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سے حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کیا۔ تو ناظرین، یہ ہے اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے والوں اور اللہ رب العزت کے گھر کا منظر، اور ایسے ہم آپ کو اور آگے لے کر چلنے صفا مروہ کی طرف، اور وہاں پہ آپ کو دکھلاتے ہیں کہ وہاں پہ عمرہ کرنے والوں کی کتنی بھیڑ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ مشاہدین کرام، جمعہ کی اذان اور اس کے بعد خطبہ ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، اور ابھی شیخ سدیس حفظہ اللہ کی امامت اور خطابت میں جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی۔
کرام، جمعہ کی نماز شیخ عبدالرحمن سدیس حفظہ اللہ کی امامت میں ادا کی گئی، اور آج کے جمعہ کے خطبے میں ان کا جو خاص موضوع رہا، جس چیز کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، وہ ہے توحید۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اسلام، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام و ایمان کی توفیق بخشی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز جو بہت ہی اہم ہے ایک مسلمان ہونے کے بعد، وہ ہے توحید، کہ ہم اللہ رب العزت کو ایک جانیں، اللہ رب العزت کو ایک مانیں۔ اور یہ توحید ایسا ہے جس کی دعوت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام کا مقصد یہی رہا کہ انہوں نے اپنی امت کو توحید کی طرف بلایا، اس چیز کی طرف دعوت دی کہ اللہ رب العزت کو ایک جانے، اسی کو اپنا خالق، اسی کو اپنا رازق، اسی کو اپنا مالک، اور اسی کو اپنا مددگار، اور اسی پر اپنا بھروسہ رکھیں، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر بھروسہ نہ کریں۔ اور توحید کے بعد جس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ ہے شرک، کہ توحید کے مخالف شرک ہے، اور شرک کی بہت سی قسمیں ہیں۔ شرک میں ایک یہ ہے کہ آپ کسی مردے شخص سے مدد طلب کریں، کسی قبر کے پاس جائیں، وہاں سے آپ فریاد کریں، وہاں سے آپ مدد مانگیں، ایسی چیزوں سے آپ توسل کریں جو شریعت میں منع کی گئی ہیں۔ غرض کی وہ سب چیزیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ سب شرک کے دائرے میں آتی ہیں، تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کی طرف جو انہوں نے توجہ دلائی وہ یہ اس ملک کے بارے میں، سعودیہ عربیہ کے بارے میں، کہ یہ ملک توحید پر ہے، سلفی منہج پہ ہے، اور اسی کی طرف یہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور آج کے وقت میں جو لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ان کو بتلایا کہ وہ صحیح بات ہے، جو صحیح بات ہے اسی کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آخر میں دعا میں شیخ سدیس حفظہ اللہ نے ہمارے ہاں جو عام طور پہ رائج ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں حرمین میں فلسطین کے لیے دعائیں تک نہیں کی جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ شیخ سدیس حفظہ اللہ نے جہاں بہت سی دعائیں کی، بہت سی چیزوں کے لیے اللہ رب العزت سے مانگا، اسی میں اللہ رب العزت سے بھی کہا کہ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کو ظالموں سے، جابروں سے، ان کے چنگل سے آزاد فرما۔ اور ایسی فلسطین جہاں پہ مسلمان پریشان حال ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، کپڑے نہیں ہیں کہ صحیح طرح سے پہن لیں، اور کھانے نہیں ہیں کہ صحیح طرح سے کھا لیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا کی۔ تو یہ سب کہنا فلسطین کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ جمعہ کی نماز ادا کر کے باہر نکل رہے ہیں، اور ایسے ہی آپ اس سائڈ میں دیکھیں گے، یہ خاص طور سے وہ لوگ ہیں جو غزہ کی طرف تھے یا پھر اندر تھے، تو وہ باہر نکل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ہی بھیڑ ہے، لیکن بہرحال بھیڑ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہر ایک کو یہ خوشی رہتی ہے کہ اسے خانہ کعبہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع ملا، اور ایسے مواقع، ایسے لمحات اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کو میسر کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا جمعہ کے متعلق ویڈیو، امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔